अस्सलाम नाज़रीन, सरापर कदा आपसे मुखातिब है। एंकर इमरान रियाज खान साहब ने कुछ आम तरीन ट्वीट किए हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट एक दरार पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई है, हमें जुडिशरी के लिए फातह खानी करनी पड़ेगी, वो आपके सामने रखते हैं। बल्कि जस्टिस मंसूर साहब के बारे में, मंसूर अली शाह के बारे में कहा जा रहा है, इनके ऊपर आर्टिकल 6 ये बल्कि आपके सामने रखते हैं खबर, और तजिया भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले खबर है, और इस खबर ने हंसने पर मजबूर किया है, क्योंकि जो आने वाले 2 सालों के बाद का मंजरनामा है वो थोड़ा थोड़ा उसकी झलक नजर आ रही थी। यकीन माने हंसी बेसाख्ता निकल आई है। ये खबर आपसे मुताल्लिक है, ये खबर मुझसे मुताल्लिक तो है ही है, लेकिन ये खबर आपसे मुताल्लिक भी है। और खबर यह है कि पीका कवानीन के अंदर जो तरमीम है वो मंजूर कर ली गई है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने, कौमी असम्बली से हो गई थी, सेनेट ने ये कमेटी के सामने भेजी थी और वहां से भी ये मंजूर हो गई है। यानी अब 3 अथॉरिटीज बनेंगी, और वो जो 3 अथॉरिटीज बनेंगी उसके नीचे में और आप आ गए। यानी सोशल मीडिया को वो डेका लगना है, वो रगड़ा लगना है, फेक न्यूज की आड़ में वो खौफनाक किस्म की मारधाड़ होनी है कि जनाब वो आपके घरों में घुसा जाएगा। यानी अगर आपने व्हाट्सएप के अंदर भी, अपने व्हाट्सएप से भी किसी को मैसेज किया और उस व्हाट्सएप के अंदर किसी भी तरह की तस्दीक मरियम नवाज शरीफ साहबा पाकिस्तान के मौजूदा निजाम के हवाले से थी, तो आपको व्हाट्सएप के मैसेज के स्क्रीनशॉट के ऊपर उठाया जाएगा और पकड़कर आपको अंदर डाला जाएगा। आगे ट्रिब्यूनल्स भी अलग से बना लिए गए हैं। आगे जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है खुद हुकूमत बनाएगी, यानी हुकूमत खुद चूज करेगी कि कौन कौन से लोग उस इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी के अंदर, बल्कि हुकूमत की मिनिस्ट्रीज के लोग उसके अंदर मौजूद होंगे। मार मार के तबाही निकाली जाएगी। लिहाजा फेक न्यूज, फेक खबर, जाली खबर आज के बाद आपने देनी है ना मैंने देनी है। लिहाजा हमने सच बोलना है, हमने इस मुल्क के अंदर सच बोलना है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा मादर मिल्लत है, मादर डेमोक्रेसी। मरियम साहबा के आगे अंधेरा है, उसके बाद सियासत खत्म हो जाती है। और मरियम साहबा के ऊपर दुनिया भर में थीसिस लिखे जा रहे हैं, किताबें लिखी गई हैं जमहूरियत के ऊपर। मरियम साहबा से लेक्चर्स बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर बुलवाकर दिलवाए जाएंगे कि मरियम साहबा एक ऐसी डेमोक्रेटिक फिगर हैं कि जमहूरियत मरियम साहबा के बिल्कुल खून रगों के अंदर दौड़ती है। लिहाजा ये वो खातून है जिन्होंने जमहूरियत को 4 चांद लगा दिए। ये हमें मानना पड़ेगा, और हमने जाली खबर नहीं बतानी, बल्कि अब हमने सच बोलना है कि शहबाज शरीफ साहब ने इतनी शबाना रोज मेहनत कर दी है, इतनी खौफनाक किस्म की शबाना रोज मेहनत कर दी है कि गोरे हमारे समुंदर क्रॉस कर रहे और ढंकियां मार मार कर मर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर जाना है। ओवरसीज पाकिस्तानी तो जोड़ियां खोलकर बल्कि मर रहे हैं किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर पहुंचे, और पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के ऊपर रश लगा हुआ है। दुनिया भर से जो ओवरसीज पाकिस्तान में आ रहे हैं, और गोरे चिट्टे काले वो सारे जो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। हमें सच्ची खबर देनी है कि सऊदी अरब इतनी खौफनाक किस्म की इन्वेस्टमेंट कर गया है कि जनाब हमें पैसे संभालने के लिए हो सकता है गोदाम बनाने पड़े कि जहां पर हम डॉलर्स और पाउंड रखेंगे। हमें यह भी तस्लीम करना पड़ेगा, या मुझे सच्ची खबर यह देनी पड़ेगी कि ये वीडियो करने से पहले मैं दूध और शहद की नहरों के अंदर डुबकियां मारकर आया, मैं घंटा दूध और शहद की नहरों के अंदर में तैरता रहा हूं और उसके बाद आए। और हमें यह भी मानना पड़ेगा पाकिस्तान के किसी इदारे का सियासत के अंदर कोई रोल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के तमाम तर इदारे अपनी आईनी हुदूद और क़यादत के अंदर रहते हुए बिल्कुल सियासत से दस्तबरदार हो गए और बिल्कुल साइड पर हो गए। हमें यह भी सच्ची खबर देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर इतना हंसी मजाक, लोगों के चेहरे खिलखिला रहे हैं, जवानियां यहां पर उमड़ आई हैं, और यहां पर बिल्कुल एक माहौल बना हुआ है, मुस्कुराहटे हैं, कहके हैं। पिंडी की सड़कों पर जब आप चलते हर तरफ से कहके आपको सुनाई देते हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, हाई फाई कर रहे हैं, इतने ज्यादा खुश हैं। लिहाजा हम सब ने अब असल खबर देनी है, और हमने यही असल खबर है जो हमने देनी है। हम सबको मजबूर करके, रसे डालकर, हम सबके गले काटकर हमें पीटीवी बना दिया गया, हमारी जुबानें काट दी गई हैं पाकिस्तान के अंदर। यकीन माने जुबानें काट दी गई। ये जो कवानीन बनाए जा रहे हैं, हंसी इसलिए आ रही है कि आप याद रखिएगा, ये दिए सबके बुझेंगे, ये हवा किसी की दोस्त नहीं है। आज जो उस घोड़े के ऊपर सवार है, या आज जो समझते हैं कि उनके साथ ताकत खड़ी है, बंदूकें उनके साथ खड़ी हैं, आज वो किसी को भी कुचल सकते हैं। आज अगर किसी को महसूस हो रहा है कि वो बदमस्त हाथी है, वो जिधर मुड़ेगा उधर सूंड मार देगा और किसी को भी गिरा देगा, वो दरख्तों को उखाड़ लेगा, जड़ों समेत उखाड़ लेगा। ये याद रखिएगा। साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, उसके बाद यही सारी चीजें ये बैकफायर करेंगे। ये कर्मा है, और ये इतना बुरी तरह से आता है कि ये फिर घुस जाएगा और ये फिर निकलेगा नहीं। फिर यही नून लीग, यही पॉलिटिकल पार्टी, यही निजाम चीखेगा। ये पॉलिटिकल सियासी जमातें जो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, ये चीखेंगी, इनकी औलादें चीखेंगी, ये तड़पेंगी, लेकिन इस वक्त को रोएंगी, ये अपने हाथों को मलेंगे। इमरान खान साहब ने कई कहा था कि मुझसे एक गलती हुई, जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी। इमरान खान साहब कहते हैं मुझे अफसोस है इस चीज पर, मुझसे गलती हुई कि मैंने जनरल बाजवा साहब को बहुत बड़ा डेमोक्रेट का। आज इसी तरह की कवानीन देखिए, दुनिया भर में होता क्या है कि कोई भी आर्गुमेंट होता है, उसका काउंटर आर्गुमेंट होता है, कोई भी प्रोपेगेंडा होता है, उसको काउंटर करने के लिए किया जाता है।
بات کی جاتی ہے اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے فیکٹس کے ساتھ، حقائق کے ساتھ بات چیت کی جاتی، گفتگو کی جاتی ہے، لیکن اس ملک کے اندر مار دھاڑ ہے، ہر چیز کے اوپر ایک خوف ہے، ہر چیز کے، بلکہ آج کی میں خبر دیکھ رہا تھا اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر، بلکہ میں ایگزیکٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ کہ فیک نیوز کے زمرے میں آ جائے، میری ہڈیوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ جناب میں جا کر مفت میں کٹواتا رہوں اور کٹ کے یہ انہوں نے جو قوانین بنا دیے خوفناک۔ یہ اسد ناصر صاحب ہیں، انہوں نے جو خبر دی ہے nearly 187 textile mills in Pakistan have shut down aimed high electricity prices۔ 187 جو ٹیکسٹائل ملز ہیں پاکستان کے اندر، انہیں بند کر دیا گیا ہے چونکہ بجلی کی پرائسز اتنی زیادہ ہیں، اور یہ جو ٹیکسٹائل کا سارا کاروبار ہے یہ بنگلہ دیش کے اندر چلا گیا ہے۔ بنگلہ دیش ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ مارکیٹ بننے والی ہے، اور ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری وہ کولیپس کر چکی ہے، ہمارے پاس آئی ٹی کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، اور یہ سب کچھ بنگلہ دیش، انڈیا اور افغانستان کے اندر چلا گیا ہے۔ وی آر ایز اے اسٹیٹ کولیپسڈ، دیٹس دا ریئلٹی۔ چاہے ہم بڑکے ماریں، جھوٹ بولیں، خوف پھیلائیں، دہشت گردی پھیلائیں، وی آر کولیپسڈ، ہم برباد ہو گئے ہیں، ہمارا برین ڈرین ہو گیا ہے، ہمارا مینٹل کولیپس ہو گیا ہے، ہم ایک خوفناک قسم کا ایک ایسا ریاست روپ دھار چکی ہے کہ جہاں پر آج نہیں تو کل میں بھی ڈیکے میں آؤں گا، آج نہیں تو کل آپ بھی ڈیکے میں آئیں گے، اور ہم سب کو ایک نفسیاتی مریض بنا کر، ایک ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم اس ملک کے اندر پھر جوان نہیں رہیں گے، ہم ایک ذہنی مریض لوگ ہوں گے جو سوالات اپنے چہروں کے اوپر لیے سڑکوں کے اوپر گھوم رہے ہوں گے۔ ایسی یہ حرکت پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ اور اینکر عمران ریاض خان صاحب، پاکستانی صحافت کے سورج، ان کے ساتھ یہ اسی طرح کا حملہ ان کے اوپر ہوا ہے۔ بدقسمتی یہ کہ من حیثیت قوم ہم عمران ریاض خان صاحب کو فیس نہیں کر سکتے۔ عمران ریاض خان ایک سوال ہے اور اس کا جواب ظاہر ہے ہم سب نے دینا ہے، اس نظام نے دینا ہے، اس پورے ملک نے دینا ہے کہ 5 ماہ اس بندے کی زندگی کا جو کرتا دھرتا تھے وہ کون تھا، کیوں عمران ریاض خان صاحب کی زندگی کا کوئی اور خدا بنا رہا، کیوں اس جوان کی زندگی اور اس کی جوانی برباد کی گئی اور اس کے بچوں کی بچپن برباد کیا گیا، اس کی فیملی کی زندگی برباد کی گئی ہے۔ ایک اور جناب یہ ہے ایک آئی ڈونٹ نو، میں نام بھی نہیں نکال لینا چاہتا، بلکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اسے جا کر پیغام دے دیں کہ جناب یو آر نو مور۔ یہ سلمان احمد ہیں، جنون گانے شانے گاتے ہیں، سنگنگ کرتے ہیں، انہوں نے، اور میجر عادل راجہ صاحب نے کچھ خبریں چھوڑی، عمران ریاض خان کوئی امریکہ میں اسائلم لینا چاہ رہا ہے اور وہاں سے آئیں گے اور پتہ نہیں لے کر جائیں گے۔ عمران ریاض خان صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے ٹیگ کیا سلمان احمد کو۔ عمران ریاض خان صاحب نے لکھا ہے کہ پلیز سلمان احمد فارگیو می، مجھے معاف کر دو، آئی ٹاک ٹو یو، میں نے تمہارے ساتھ بات کی ہے لہذا مجھے معاف کر دو، یو پٹ می اینڈ مائی فیملیز لائف آن رسک، اور یہ معاف کر دو وہ معافی نہیں، معاف کر دو، میری جان چھٹ، یعنی میں معاف کر یار، جان چھٹ، اپنا کم کر، تم نے میری اور میری فیملی کی زندگی کو رسک پر ڈالا ہے، پلیز لیو اس الون، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں رہنے دو۔ I never have applied for any asylum to any country، میں نے کسی بھی ملک کے اندر کوئی asylum، political asylum یا کسی بھی طرح کا asylum اپلائی نہیں کیا۔ I am in touch with United Nations، European Union and almost dozens of international organizations but no one did this to me۔ جزاک اللہ، کہ جناب یہ میں ٹچ میں یونائٹڈ نیشن کے ساتھ، میں ان ٹچ ہوں، میں یورپی یونین کے ساتھ ان ٹچ ہوں، ڈزنز آف بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، میں ان کے ساتھ ٹچ میں ہوں، لہٰذا یہ میری کھڑی چھوڑو بھائی، اپنا کام کرو، جو اس طرح کی جعلی خبریں، اور یعنی اندازہ لگا لیں۔ میجر عادل راجہ صاحب نے ٹویٹر کے اوپر آ کر لکھا کہ عمران ریاض کو میرا وہ پیغام دے دیں ان کی فیملی کو بچانے کے لیے اور عمران صاحب کو بچانے کے لیے، جناب ہم نے بڑی کوشش کر کے ہم نے ویزا لگا لیا ہے، تو ویزا ایک دم سے لگے گا اور یہ انہیں اٹھا لیا جائے گا اور یہ امریکہ چلے جائیں گے۔ ایک بالکل ایک بھونڈی قسم کی یہ پوسٹ تھی، ایک ٹویٹ تھا۔ بہرحال عمران صاحب نے اس کے اوپر جواب دیا۔ بہرحال یہ بات ایک ریئلٹی ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق، میری خبر کے مطابق، عمران ریاض خان صاحب کو یہ آفر کچھ ممالک کی جانب سے آئی تھی یا کچھ تنظیموں کی جانب سے آئی تھی کہ آپ پاکستان میں یا جہاں پر بھی ہیں، ہم وایا جہاز آپ کو اٹھا لیتے ہیں، آپ صرف ہاں کر دیں، ہم اپنی ایک ایمرجنسی ٹیم وہاں پر بھیجتے ہیں اور وایا ہیلی کاپٹر یا جہاز آپ کو وہاں سے اٹھا لیا جائے گا، اور پھر ایک محفوظ ملک، چاہے وہ اسکینڈینیوین ملک ہو یا چاہے وہ ملک ہو جہاں پر کم از کم انسان کی جان محفوظ رہتی ہے، ہم آپ کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ بٹ عمران ریاض خان صاحب ڈینائڈ، انہوں نے کہا نہیں، فی الحال مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور چیز دیکھیں، عمران ریاض خان صاحب محفوظ مقام پر اللہ تعالیٰ نے رکھے، لیکن آج تک انہوں نے کبھی بھی اداروں کے خلاف بات چیت نہیں کی، آج تک عمران ریاض نے ملک کے خلاف کوئی بات چیت نہیں کی۔ عمران ریاض خان ایک رجیم چینج کا بہت بڑا کریٹیک ہے، بہت بڑا کریٹیک پاکستان کے اندر رجیم چینج کا ہے۔ عمران ریاض خان کا جو اس وقت سٹانس ہے اسٹیبلشمنٹ کے، پولیٹیکل رول کے، عمران ریاض خان صاحب اس کے سخت خلاف ہیں۔ یہ دونوں اصولی موقف ہیں، یہ دونوں ایک پڑھے لکھے نوجوان کے موقف ہیں، یہ دونوں ایک جرنلسٹ، ایک صحافی کے موقف ہیں، اور ان کے اندر انتشار نہیں ہے، ان کے اندر شہر پسندی نہیں ہے، ان کے اندر گفتگو ہے، ڈائلاگ ہے، ایک بات چیت ہے، ایک ڈیبیٹ ہے، ڈسکشن، اور یہی بات نوم چومسکی نے کی ہے، یہی بات دنیا بھر میں کی جاتی ہے، یہی بات انڈیا کے اندر بہت سارے حوالوں سے الگ ایک اوپینین کے ساتھ برخادت کرتی ہے، دنیا بھر میں ہوتی ہے۔
لیکن ظاہر ہے اس ملک کے اندر ایسے قوانین اور یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین اب دوسری طرف سپریم کورٹ کی طرف آتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی عمارت میں دراڑ پڑ چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز، ریگولر بینچ کے ججز اور آئینی بینچ کے ججز آپس میں لڑ پڑے ہیں، ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے، اور اس وقت جو ٹارگٹ نظر آ رہے ہیں محترم جسٹس منصور علی شاہ صاحب نظر آ رہے ہیں۔ منصور علی شاہ ڈیزرونگ جج جسے پاکستان کا اس ملک کا چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا، جس کا حق مارا گیا ہے، اور یہ حق چیف جسٹس آنریبل جسٹس منصور علی شاہ کا نہیں مارا گیا، ہم سب کا مارا گیا۔ نو ڈاؤٹ اس کے اندر لیسی پالیسیز منصور علی شاہ کے موجود ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ منصور علی شاہ نے جس طریقے سے قاضی کو پروٹیکٹ کیا یا بہت سارے حوالوں سے تحفظ دیا ہے، نو ڈاؤٹ کہ جس طریقے سے جوڈیشری کمپرومائز رہی ہے ماضی میں، سپریم کورٹ رہی ہے، انہوں نے بڑا پاکستان کی ڈیموکریسی کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن یہ ٹائم، اٹس ہائی ٹائم کہ اپنی اس عدالت، اس بلڈنگ، اس عمارت کے ساتھ، اس رول آف لا، اس کے باہر جو ترکڑی اس طرح سے پکڑ کر بندہ کھڑا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوا جائے۔ حسنات ملک صاحب کا میں سے تجزیہ کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حسنات ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دو ججز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ دو ججز وہ ہیں، ایک جناب جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہے اور یہ محمد علی مظہر صاحب ہے۔ یہ دونوں وہ ججز جن کے وہ توہین عدالت کا مرتکب منصور علی شاہ صاحب نے قرار دیا، اور یہ دونوں وہی جج ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں، ڈائریکٹ بینیفیشریز انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور یہ آئینی بینچ کی اس کمیٹی کا حصہ ہے جو بینچ بناتی ہے۔ اندازہ لگا رہے کیا موجیں ہیں جو ان کی لگی ہوئی، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ 25 سے 30 لاکھ روپے ہے، گاڑیوں کا پروٹوکول الگ ہے، بجلی فری، پیٹرول فری، کھانے فری، بیویوں کی شاپنگ فری، ملک سے باہر جانا فری، یعنی کہ باتھ روم کے اندر جا کر جو ٹیشو یہ جو دھوتے ہیں اس کے پیسے بھی میں اور آپ دیتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو قسم خدا کی انصاف نہیں ملتا۔ پاکستان میں کوئی ایک سروے کروا لیں، کسی شہر میں کسی ایک بندے کے سامنے جا کر ماہر رہیں اور کہیں کہ پاکستان کی عدالت یا پاکستان کا جج، وہ گالیاں نکالے گا آگے سے، وہ گالیاں نکالے گا۔ 25 سے 30 لاکھ میری اور آپ کی ہڈیاں نچوڑ کر یہ جج لیتے ہیں، لیکن ان کی اپنی کرسی کی جنگ ہے، اپنی ذاتی انا کی جنگ ہے، اپنی ذاتی خون ایسا جو کہ لڑے ہوئے ہیں، اور انہیں باقاعدہ سے لڑایا گیا ہے، باقاعدہ سے انہیں لڑایا گیا۔ حسن ملک صاحب کہتے ہیں کہ آج ایسا لگا کہ دو ججز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہم نے تو جوڈیشل آرڈر نہیں مانا تو ہم پر توہین عدالت لگ گئی، لیکن منصور علی شاہ صاحب نے تو آئین کی وائلیشن کی ہے، تو آئین کی وائلیشن کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد حسن ملک صاحب کہتے ہیں کہ بظاہر وہ آرٹیکل 6 کی بات چیت کر رہے ہیں، تو کیا منصور علی شاہ پر آرٹیکل 6 لگائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ منصور علی شاہ کے اوپر کیا آرٹیکل 6 لگائیں گے؟ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب ویلنٹائنز ڈے یعنی 14 فروری سے پہلے 11 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، لہذا 14 فروری سے پہلے جب آگے جا کر اس 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بحث ہونی ہے، اور یہ فل کورٹ اس کے اوپر ساری سماعت کرے گا انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں، اس سے پہلے پیکنگ کی جائے گی تمام تر جوڈیشریز کی، عدالتوں کی۔ وہ کہتے ہیں سندھ کے اندر پیکنگ ہو گئی ہے، اسلام آباد کے اندر دو ججز مرضی کے لے کر آ گئے ہیں، خیبر پختونخوا ہے اور پھر یہ لاہور ہے، لہذا ان عدالتوں کی اور پھر سپریم کورٹ کے اندر جو 8 ججز لانے ہیں، ان سب کی ایک دفعہ پیکنگ مکمل ہو جائے، پھر گلیاں جامن سنسان اور پھر مرزا یار دندناتا ہوا پھرے، لہذا ایک ججز کی پیکنگ کے بعد جا کر 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے نمبرز پورے کر کے رکھا جائے گا۔ تو اندازہ لگا لیں کہ وہ نئے ججز جو 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے آئیں گے، وہ 8 ججز جو 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے آئیں گے، وہ ججز جنہیں 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے چیف جسٹس بنایا گیا، آئینی بنچ کا سربراہ بنایا گیا، جو ایک لائم لائٹ کے اندر آتے ہیں، جو پرومیننٹ شخصیات یا اس ملک کے کرتا دھرتا بنے ہوئے، جو نظام کے ڈائریکٹلی بینیفیشریز ہیں، وہ 26ویں آئینی ترمیم کو سنیں گے اور اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ جاری کریں گے۔ یہ ایک تمسخر ہے، یہ ایک مذاق ہے، اور یہ ایک افسوس کا مقام ہے، ایک سیاہ ترین دن اس لیے ہے کہ ہماری جوڈیشری ہم سب کے سامنے اس کا قتل عام کر دیا گیا ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔